बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। मेरा दिल कांप रहा था कि आज फिर से ये रात वही कुछ बयान कर रही है जैसा सालों पहले मेरी नानी की मौत पर। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वक्त फिर से बदल रहा था या वक्त का ये घुमाव आज मेरे लिए फिर से एक नई आजमाइश ला रहा था? मैं रात भर जागती रही और चारों ओर वज़ाइफ का विर्द करते हुए इस बेमौसम की आंधी तूफान को थमने की अल्लाह से रो रो कर दुआएं करने लगी थी। मैं उस वक्त सजदे में थी जब आंधी की जोरदार आवाज़ों ने मेरा दिल धड़काया और तूफान के आने की आहट सुनी और हवा की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। दरवाजे पर हुई दस्तक का शोर जब मेरे कानों में आ पहुंचा तो मैंने सलाम फेरते ही अल्लाह खैर करे कहते हुए दरवाज़ा खोल दिया था। सामने खड़ा वो बूढ़ा शख्स, उसकी आंखों से निकलते वो आंसू। मैं तो दंग ही रह गई थी कि यहाँ भला आज मेरी दहलीज पर कैसे, जो सालों पहले मेरा दुश्मन बना बैठा था और मेरे साथ, उसे देखकर मैं चौंक पड़ी थी। मगर इस तरह उसकी नाजुक हालत देखकर मैंने अंदर आने को कहा। वो अंदर आते ही मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और गुजारिश करने लगा कि मेहरबानी करके मेरी बच्ची को बचा लो। वो बहुत ही मुश्किल में है, वो इस कदर मुसीबत में है कि कब वो अपनी जान ले ले कोई खबर नहीं। बरसों पहले जो हुआ, मेरे किए की सज़ा अल्लाह ने मुझे अपनी जवान बच्ची की इस हालत के ज़रिए दे दी है और लाकर तुम्हारी दहलीज पर बेआसरा खड़ा कर दिया है। मैं मजबूर हूँ अपनी बच्ची की ज़िंदगी तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं ये सुनकर घबराने लगी थी और अपने इस दिल की आह को याद करने लगी जो सालों पहले ना चाहते हुए भी मैंने उस शख्स को दी थी। मैंने उसे डरते सहमते कहा, कल अपनी बच्ची को मेरे पास ले आना, मैं उसे देख लूँगी। वो मेरा शुक्रिया अदा करके चला गया और सारी रात मैं इसी कश्मकश में ना सो सकी थी कि आखिर उसके और उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। मैं ये सब सोचते सोचते सो गई थी और रात मेरी आंख जूं ही कुछ पलों के लिए लगी, मैंने एक 16 बरस की लड़की को एक ट्रेन में बैठा देखा जो बहुत ही बुरी तरह चीखों पुकार कर रही थी, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। मैंने जो ही उस चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर उस ट्रेन के करीब जाने की कोशिश की तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ये तो वही ट्रेन थी जहाँ से मेरी ज़िंदगी का वो खौफनाक सफ़र शुरू हुआ था और डरते सहमते जैसे ही मैंने उस ट्रेन में अपना कदम रखा वो ट्रेन चलने को ही थी और मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी हालत से चूर चूर हो रही थी और दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी। मैं चौंक कर उठ बैठी थी, मेरी आँख खुल गई थी। ये कैसा ख्वाब था? और वो ट्रेन, और वो लड़की कौन थी? और ठीक उसी हालत में जिस तरह मैं इस ट्रेन तक पहुंची थी। मगर ये सब मेरे ख्वाब में अचानक भला क्यों? मैं अपने ही सवालों में उलझती जा रही थी और सवेरे होने लगा का इंतज़ार करने लगी थी। मैंने सुबह फजर का वक्त होने को था। मैंने रो रो कर नमाज में अल्लाह से उस शख्स की बच्ची के लिए दुआएं की और शाम असर के बाद जब मैं अपने उस कमरे में बैठी थी और चारों ओर मेरे लोगों की एक भीड़ मौजूद थी और उन लोगों की भीड़ में अब भी मैं उस शख्स को ही तलाश कर रही थी जो कल रात खुद मेरे घर चल कर आया था और अपनी बच्ची, इतनी देर में उन्होंने बारी बारी मुझे अपने मसाइल बताने शुरू किए और मैं चुप खामोश सुन रही थी और उन्हें इन मसाइल का हल बता रही थी। मेरे लिए ये सब मामूल की तरह था। कोई मुझे पीरनी कहता तो कोई मुझे आमला कहता, कोई मुझे किसी लक़ब से पुकारता तो कोई मुझे पीरनी की नवासी कहता, मगर मैं हमेशा उन लोगों को कहती कि ये सब मुझ पर मेरे अल्लाह की मेहरबानी है जो मैं इस काबिल बनी बैठी हूँ और आप सबका रूहानी इलाज फ़ी सबीलिल्लाह करती हूँ। बस ये सब मेरे ऊपर मेरी नानी की ही मेहरबानी थी कि वो जाते जाते मुझे ये सब दे गई थी। मगर इतनी देर में सामने ही मैंने चीखों पुकार की बुलंद आवाज़ों को सुना और सभी लोग डर कर पीछे हट गए थे। उस आती हुई ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो लड़की मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ था, फिर भी यूं महसूस हो रहा था कब ये लड़की इन जंजीरों को तोड़कर कहर मचा देगी। मगर वो लड़की तो वही थी। मैं उठ खड़ी हुई थी जब उसकी शक्ल पर मेरी नज़र पड़ी। वो तो मेरे ख्वाब में कल रात आई थी, मगर कैसे मुमकिन था भला ये सब? सामने से आता शख्स से मैंने सवाल किया कि ये कौन है, इसे यहाँ कौन लाया? उस शख्स ने फौरन ही अर्ज़ किया कि यही तो मेरी बेटी है जिसका जिक्र मैं कल रात आपसे कर रहा था। मैंने हैरानी से उसे घूरते हुए कहा, मगर ये कैसे उस ट्रेन तक पहुंची और तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो शख्स हाथ जोड़कर मेरे सामने गिर पड़ा और कहने लगा,
میں جو سالوں پہلے تم سے چاہتا تھا وہ میں نے اپنی بچی کو پیدا ہوتے ہی اس ٹرین میں چھوڑ دیا تھا، اور جب یہ میرے پاس لوٹی تو جب سے اسی حالت میں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس نے کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا، مہربانی کر کے میری بچی کو بچا لو۔ میں سن کر حیرت زدہ ہو گئی تھی کہ کون شخص اس قدر مطلب پرست ہو سکتا ہے، خاص کر ایک باپ جو کہ اپنی سگی اولاد کو اس موت کے کنویں میں دھکیل آیا تھا، اور آج جب اس کی جان پر بنی تو اسے ہوش آ گیا، مگر اس وقت میں کوئی بدلہ نہیں چاہتی تھی۔ میرا بدلہ میرے اللہ نے اس شخص سے لے لیا تھا، اور جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ سب سچ تھا۔ جو زخمی حالت میں مبتلا لڑکی یہی تھی۔ میرے لیے اس وقت باقی لوگوں کی طرح یہ بھی روحانی علاج کے لیے ایک ایسی شخصیت تھی، اور اس کا علاج کرنا میرا فرض تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ اسے جگہ جگہ دکھایا، بہت سے عامل، بہت سے پیروں فقیروں کے پاس لے جایا گیا، مگر ہر ایک نے یہی کہا کہ اس کا علاج ہم سب پر بھاری کر سکتا ہے اور ناممکن ہے۔ اس پر جو جنات ہیں وہ صرف وہی دور کر سکتے ہیں جن کے وہ غلام ہیں۔ مگر پھر مجھے اطلاع ملی کہ یہ جنات تو صرف پیرنی کی یعنی آپ کی نانی کے غلام تھے، کیونکہ میں اچھے سے واقف تھا جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا اور پھر تمہارے ساتھ۔ پھر مجھے لوگوں سے اطلاع ملی کہ تم اپنی نانی کی جگہ آج بھی لوگوں کی محافظ بنی بیٹھی ہو، اور میرے اس مسئلے کا حل صرف تمہارے پاس ہے۔ اور میں سمجھ گیا تھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج قدرت نے مجھے وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سب قدرت کا ہی تو کھیل ہے جس کے ساتھ میں نے خوفناک کھیل کھیلا۔ آج اسی کی دہلیز پر اپنی اولاد کی جان بچانے میں خود آ گیا ہوں۔ وہ شخص بہت زیادہ رو رہا تھا اور اپنی کہانی بیان کر رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو روز مغرب کے بعد اپنی بیٹی کو میرے گھر لانے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس کا علاج بہت ہی مشکل تھا، اور پھر میں نہیں چاہتی تھی کہ باقی لوگوں پر یہ جنات اپنا نقصان دہ کوئی عمل کر بیٹھیں۔ وہ شخص مغرب کے بعد سبھی لوگوں کے جانے کے بعد اپنی بیٹی کو میرے پاس لے آتا تھا، اور میں نے اس کا روحانی علاج شروع کر دیا تھا، مگر میں خود بھی خوف سے لرز رہی تھی، کیونکہ ان جنات سے سالوں سے میں نے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ آج عمر کے اس پڑاؤ میں مجھے پہلی بار ایسا علاج کرنا تھا کہ اس لڑکی کی جان بھی بچ جائے اور اس پر موجود وہ تمام جنات بھی میرے حکم کو بجا لاتے ہوئے چلے جائیں۔ میں اس لڑکی کو سلا دیا تھا اور پھر اس شخص کو جانے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اپنے وظائف کا عمل میں نے شروع کر دیا تھا۔ میرا جسم بری طرح سے لرز رہا تھا جب میں نے اپنے لبوں سے اس نام کو پکارا، ہرکان، ہرکان، چلے آؤ، چلے آؤ، میں تمہیں پکار رہی ہوں، میری پکار کو سن کر چلے آؤ۔ میں خوف سے کانپ اٹھی تھی جب کچھ ہی پلوں میں سوتی ہوئی لڑکی کے لب ہلنے لگے اور وہ چیخ کر زوردار آواز میں بولی، کون ہو تم؟ آخر تم نے مجھے کیوں پکارا اور مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ سوتی ہوئی لڑکی پر ہرکان نامی جن ظاہر ہو چکا تھا، مگر اس نے مجھ سے جو کچھ عرض کیا میں نے سب سے پہلے اسے کہا، چھوڑ دو اس لڑکی کو اور چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت سے آزاد کر دو ہرکان۔ مگر کیوں؟ اور تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سب کچھ کہنے والی؟ اور تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ آج سے پہلے تو کوئی بھی عامل مجھے جان نہیں سکا، پھر تم کیسے؟ میں خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی، اور میرے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ اس جن کو اپنے حسب نسب سے آگاہ کر سکوں۔ میں نے جو ہی کہا، میں ہیرا ہوں، وہی ہیرا جس کے سفر کا آغاز اسی ٹرین کے سفر سے زخمی حالت میں ہوا تھا، اور اس ٹرین کے محافظ تم خود تھے جو بعد میں ہیرا کے محافظ بن بیٹھے تھے۔ سالوں پہلے جو کچھ ہوا، آخر اس میں اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ ہرکان نامی جن میری باتیں سن کر کچھ پلوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، سالوں بعد تم نے مجھے پکارا ہے، میں تمہاری عرضی کو نظر انداز نہیں کر سکتا، مگر تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس کے باپ نے کیا گناہ کیا تھا، اور پھر تمہاری نانی ہماری حاکم کو جان سے مار دیا تھا، اور اس کا وہ گھٹیا مقصد، مگر تم پھر بھی اس لڑکی کی جان کو بچانا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ اسے ہم چھوڑ دیں۔ میں نے زوردار آواز سے غصے میں کہا، ہاں ہاں ہرکان، میں اب بھی یہی چاہتی ہوں، جو کچھ ہوا اس میں اس لڑکی کا کیا قصور؟ مگر اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ ہرکان نامی جن غائب ہو گیا تھا، اور وہ لڑکی پھر سے چیختی پکارتی اٹھ بیٹھی تھی، اور اس طرح روز اس لڑکی کا باپ میرا گناہ گار مغرب کے بعد اپنی لڑکی کو میرے پاس امید بھری امنگوں کے ساتھ لے آتا تھا
کہ ایک نہ ایک دن یہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی جان بچ جائے گی. اور پھر ایک روز اس لڑکی کے علاج کا آخری دن تھا، اور جب میں نے اس کے سوتے ہی اپنے وظائف شروع کیے اور پھر سے میری گفتگو ہرکان جن سے ہوئی، تو اس نے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ اس لڑکی پر سے ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت ایک ہی شرط پر چھوڑیں گے، جب اس کا باپ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ چلا آئے گا. کیونکہ اس نے جو کچھ ہماری حاکموں کے ساتھ کیا ہے، ہم اسے کسی صورت بھی معاف نہیں کر سکتے. اور جنات کی گرفت اور ان کی سزا کو وہ لوگ کبھی نہیں بخشتے، چاہے انسان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اتنی دیر میں وہ لڑکی اٹھ بیٹھی تھی اور بابا بابا چیختی چلاتی شور مچانے لگی تھی. میں نے دیکھا تھا کہ جب میں ہرکان سے مخاطب تھی، اس وقت اس کے والد نے ہماری تمام گفتگو سن لی تھی اور ہمیشہ کے لیے ہرکان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر کے اپنی بچی کو ایک نئی زندگی دے دی تھی. اب اس کی لڑکی ہمیشہ کے لیے ان جنات کی گرفت سے آزاد تھی اور کچھ دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. اور پھر ایک روز اس نے میرے ماضی کا سچ مجھ سے بیان کرنے کو کہا. میں نے اس لڑکی کو اپنی کہانی بتانی شروع کی کہ میرے سفر کا آغاز بھی اسی ٹرین سے ہوا تھا جس ٹرین میں تمہارے اوپر وہ جنات آ گئے تھے اور ان لوگوں نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک روز میں کانپتی ڈرتی سہمتی خود کو سمیٹے بینچ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا. بار بار چہرے کے گرد چادر کا پلو کر کے اپنا چہرہ ڈھانپ رہی تھی کہ نہ جانے کب وہ لوگ آ جائیں گے اور مجھے دیکھ لیا تو زندہ جلا دیں گے یا پھر زندہ ہی دفن کر دیں گے. میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی مدد کے لیے کسی کو تلاش کر رہی تھی. آنکھوں سے بہتے آنسو اور میرے اندر کی کراہتی ہوئی تکلیف سے نکلتی آوازیں صرف میرے ہی کانوں تک محدود تھی کہ ذرا بھی کسی کو مجھ پر شک ہوا تو مجھے مار دیا جائے گا. میں اسٹیشن پر بیٹھی ٹرین کے انتظار میں تھی کہ کب کوئی ٹرین آ جائے اور میں اس کی مسافر بن جاؤں اور یہاں سے بہت ہی دور چلی جاؤں. میں اس قدر زخمی حالت میں تھی، یہ تکلیف دہ راز صرف میرے اندر چھپے جسم کے موجود تھے، مگر میرے یہاں ہونے کی خبر مجھے خود بے چین کرنے لگی تھی. اتنی دیر میں اسٹیشن پر آنے والی آوازوں سے معلوم ہوا کہ میں جس ٹرین کے انتظار میں ہوں وہ تو کب کی جا چکی ہے اور اگلی ٹرین سویرے 9 بجے ہے. یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ ابھی تو بہت وقت ہے اور اتنا وقت میں یہاں کیسے گزار سکوں گی؟ اور پھر میری نظر زخمی حالت مجھے اندر سے بے حد تکلیف میں ڈال رہی تھی. چاروں طرف مجھے اپنی مدد کی پکار کی تلاش تھی، مگر یہاں اس سفر میں میرے ساتھ کوئی بھی ہمدرد نہ تھا. میں اس وقت بہت ہی ڈری اور سہمی ہوئی تھی، اوپر سے فکر کہ نہ جانے اب میری قسمت مجھے کہاں لے کر جائے گی اور میں زندگی کے اس نئے سفر میں کہاں چل پڑی تھی جہاں مجھے نہ اپنی منزل کی خبر تھی، نہ ہی سفر کے آغاز اور انجام کی خبر. درد کی شدت سے میرا جسم اب چور چور ہونے لگا تھا. میں وہیں ایک طرف جا کر زمین پر جا بیٹھی تھی. سنو، مجھے یہاں کچھ دیر آرام کرنے کو مل سکتا ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں اس بچھی ہوئی چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھے اس فقیر سے التجا کی. وہ میری مدھم آواز سے خود اٹھ کر آگے چل پڑا اور میرے لیے اپنی جگہ خالی کر دی. میں وہیں کانپتی ڈرتی بیٹھ گئی تھی اور نہ جانے درد کی شدت سے مجھے کب غنودگی سی محسوس ہوئی اور میں وہیں لیٹ کر کچھ دیر آرام کی غرض سے پڑی رہی. نہ جانے کب کیسے میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا اور سویرے اسٹیشن پر لگی اس بڑی سی گھڑی کے گھنٹے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تو سامنے دیکھتے ہی میں چونک پڑی تھی. سویرے 9 بجے کا وقت ہو گیا تھا اور سامنے ایک ٹرین کھڑی تھی. لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ اس ٹرین کی جانب دوڑ رہی تھی اور گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی. درد کی شدت سے میرے جسم میں اب اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ میں ٹھیک سے چل بھی سکتی. میں جیسے تیسے لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوئی ٹرین کی جانب جانے لگی اور آس پاس میری نظریں اب بھی گھورنے لگی تھی کہ کہیں وہ لوگ میرے انتظار میں نہیں کہ موقع پاتے ہی مجھ پر پھر سے حملہ کر دیں. اور وہ فقیر وہاں کہاں غائب ہو گیا تھا؟ اس نے اپنی چٹائی سے مجھے ہٹایا بھی نہیں. میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس ٹرین میں جا کر بیٹھی اور کچھ دیر بعد ٹرین کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میں سکون کی سانس لینے لگی کہ اب شاید میں اس مصیبت سے باہر آ گئی ہوں. سامنے جو ہی میری نظر اس مسکراتے ہوئے آدمی پر پڑی جو ہاتھ کے اشارے سے مجھے خدا حافظ کہہ رہا تھا، میں چونک پڑی کہ یہ تو وہی فقیر ہے. اس کی مسکراہٹ صاف ظاہر کر رہی تھی. اس نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا کہ میں اس کے کشکول سے چند پیسے چھپا کر ٹرین کی جانب چل پڑی تھی، مگر میں مجبور تھی. ٹرین کی ٹکٹ کے پیسے مجھے وہیں سے مل گئے تھے
اور خاموشی سے یہاں چلی آئی تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اس ٹرین میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے کس نئے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں حیرت زدہ ہونے لگی تھی کہ ابھی تقریباً آدھے گھنٹے پہلے تو سویرے کے 9 بجے کا وقت تھا، بھلا اس وقت یہ اندھیرا اچانک؟ میں نے ٹرین کی کھڑکی سے ایک نظر آسمان کی جانب دیکھا تو آسمان تو بالکل صاف تھا، کوئی موسم کا بدلاؤ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جو ہی میں نے ٹرین میں کوئی ہلچل محسوس کی نہ کی تو میں نے ٹرین میں بیٹھے ان سب لوگوں کی طرف نظریں گھمائیں جو میرے ساتھ ساتھ اسٹیشن سے اس ٹرین میں سوار ہوئے، مگر وہ بھیڑ کہاں گئی تھی؟ کہاں تھے وہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ؟ کہاں چلے گئے تھے؟ ابھی تو یہیں موجود تھے۔ ایک دم اچانک میں سیٹ سے ڈر کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آؤچ! میرے پاؤں کے زخم سے بہت ہی خون بہہ رہا تھا۔ میں جیسے تیسے ڈرتے ڈراتے سبھی سیٹوں کو دیکھنے لگی۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہاں تو کوئی مسافر کوئی بھی موجود نہ تھا، اور باہر چاروں اور اتنا سیاہ گہرا اندھیرا پہلے ہی مجھے خوف میں ڈال رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی جا کر ڈرائیور کی جگہ دیکھا۔ میں تو خوف سے وہیں چکرا کر گر پڑی تھی۔ کوئی بھی ڈرائیور، کوئی ٹکٹ لینے والا، کوئی بھی تو موجود نہ تھا۔ اور یہ ٹرین، یہ بھلا کس طرح چل رہی تھی؟ میں تو حیرانی سے گھور رہی تھی، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ مگر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ہیرا، ہیرا! یہ میٹھی سی دھیمی سی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چونکی سامنے کھڑا وہ شخص تو، مگر یہ یہاں کیسے؟ اور اسے میرا نام کیسے معلوم؟ تو تم یہاں کیسے؟ اور تمہیں کیسے معلوم کہ میرا نام ہیرا ہے؟ میں نے ڈرتے سہمتے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگا اور بولا، یہ ٹرین میری ہے اور تم یہاں بالکل محفوظ ہو، آرام سے تسلی سے بیٹھو۔ میں درد کی شدت سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی وقت وہاں بیٹھ گئی تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اسے سر سے پاؤں تک عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو یہ شخص اس کا حلیہ اور اس وقت یہ ایک میل نرس کے لباس میں، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی اس نے اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھایا اور کہا، اپنا ہاتھ میری طرف کرو۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا ہاتھ جو پوری طرح جھلسا ہوا تھا اور جلا ہوا تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا تو میں دھک سے رہ گئی۔ پلک جھپکتے ہی میرے ہاتھ پر لگے وہ تمام زخم بالکل صاف ہو چکے تھے، اور اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کھینچ کر بے حد ڈرتے ہوئے میں نے یکدم ہی کہا کہ کون ہو تم؟ اور یہ سب تم نے کیسے کیا؟ وہ مسکرانے لگا اور پل بھر میں ہی اس کا حلیہ میل نرس سے ٹرین کے ڈرائیور جیسا بدل گیا۔ مگر یہ سب میری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا تھا؟ میں گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے پھر سے منہ میں کچھ گنگنانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دوسرے ہاتھ کے بھی تمام زخم بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ مگر میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ پل بھر کے لیے میرے دماغ میں آیا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں جو میری نانی مجھ سے بچپن میں کہا کرتی تھی، مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ… کچھ ہی دیر میں مجھے بے حد نیند سی محسوس ہونے لگی اور میں بے ہوشی مائل غنودگی میں جا سوئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، چاروں طرف نظریں گھمانے لگی، مگر یہاں تو میں ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے محل میں موجود تھی، اور اس وقت میں ایک مکمل نرم و ملائم بستر میں موجود۔ کہیں یہ سب ان لوگوں کی چال تو نہیں؟ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے تھے اور میری یہ زخمی حالت اچانک سے… میں اپنے ہاتھ پیروں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پیر، میرا پورا جسم اب بالکل ٹھیک اور صاف تھا، جو کچھ دیر پہلے بے حد زخموں سے چور چور تھا کہ کپڑوں کی موجودگی مجھے شدید تکلیف دے رہی تھی، مگر اس وقت بے حد سکون اور اطمینان مجھے اپنے اندر محسوس ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنے جسم کے زخموں والی جگہ ہاتھ پھیر کر تسلی کر رہی تھی کہ کیا میں بالکل ٹھیک ہوں؟ مگر وہ ٹرین، وہ کہاں گئی تھی جس میں موجود تھی؟ اور جب مجھے نیند آئی تو میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں یہاں اس محل میں کیسے آ پہنچی؟ میں اندر ہزاروں سوالوں کی کشمکش میں مبتلا ہونے لگی اور یہاں سے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی، مگر چاروں طرف کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی موجود نہ تھی۔ مجھے حیرت ہونے لگی تھی، بھلا یہ خوبصورت سی جگہ کون سی ہے؟ میں زندگی میں کبھی ایسی جگہ نہیں گئی، اور یہ سب تو ہمیشہ فلموں ڈراموں میں ہے، مگر حقیقت میں اس وقت میں ایک بے حد خوبصورت اور حسین محل میں موجود تھی۔ کچھ دیر بعد میرے سامنے ایک نقاب پوش حسینہ، جو تھال بھر کر میرے لیے بہت سے پھل فروٹ اور میوہ لا کر میرے سامنے بستر پر رکھ کر واپس جانے لگی۔ سنو سنو،
اے لڑکی سنو، میری بات سنو۔ میں اٹھ کر دوڑی۔ میں پیر بھی اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ میں بھوک سے واقعی بے قرار ہونے لگی تھی اور زخموں کی حالت تو پہلے جیسی نہ رہی تھی، بس جسم میں تھوڑی کمزوری تھی جو مجھے بے حد محسوس ہونے لگی تھی۔ میں پھل فروٹ دیکھ کر فوراً ہی اسے کھانے بیٹھ گئی اور سامنے ہی میری نظر ایک چھوٹی سی کھڑکی پر پڑی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ شاید کوئی تہہ خانہ ہے۔ میں نے سوچا ذرا دیکھوں، شاید میں جان سکوں کہ میں یہاں کیسے آئی، مجھے یہاں کون لایا، اور میری یہ بدلتی ہوئی حالت۔ پھر فروٹ کھاتے ہی میں فوراً ہی اس کھڑکی کی جانب دوڑی، مگر اس کھڑکی پر ایک عجیب قسم کا تالا لگا ہوا تھا جس کی چابی میں پورے کمرے میں تلاش کرنے لگی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے بچپن کا وہ خیال آیا۔ میں نے جھٹ سے اپنے گلے میں پڑے اس تعویذ پر نظر ڈالی اور اسے فوراً ہی کھولا تو میں دنگ رہ گئی۔ یہ تو وہی چابی تھی جو بچپن میں مجھے نانی۔ میں نے جلدی سے وہ چابی اپنی گردن سے نکالی اور تالا کھولا۔ جیسے ہی میری نظر اندر بنے اس تہہ خانے پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئی تھی کہ یہ تو وہی ہے جو مجھے بچپن میں۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ وہ سب کیوں ہوا، وہ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑے تھے، اور وہ لوگ مجھے کس بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس کمرے میں ایک بڑا سا شیشہ موجود تھا جس میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میرے سامنے وہ تمام منظر پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ ہیرا، ہیرا بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ ہیرا اس وقت کچھ میں 5 سال کی تھی اور اس کی نانی اس وقت عمر رسیدہ ایک اچھی اور نیک خاتون تھی۔ نانی نانی میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے جا رہی ہوں۔ اچھا لیکن سنو، زیادہ دیر گھر سے باہر نہ رہنا اور شام سے پہلے ہی گھر لوٹ آنا، ٹھیک ہے؟ نانی ماں میں جلدی ہی آ جاؤں گی۔ گاؤں کے اس کھیت کھلیان اور ہرے بھرے باغوں میں ہیرا کا بچپن بہت ہی خوشحال گزر رہا تھا۔ اس کی نانی ماں نے ہی اسے ہمیشہ اپنی بیٹی سامان سمجھ کر پالا تھا اور ہیرا کی ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ ہیرا اس وقت تھوڑی سی ناسمجھ تھی اور بچپن کے اس دور میں تھی جہاں زندگی کی کئی حقیقتوں کا ہونا بھی انہیں سمجھنے نہیں دیتا۔ ہیرا جب جب کھیل کود کر اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آتی گھر تو اسے اپنی نانی ماں کو عبادت میں مشغول دیکھا کرتی تھی، اور اکثر شام کے وقت لوگوں کا ایک مجمع اس کی نانی کے گھر جمع رہتا تھا۔ ہیرا اکثر ڈر سی جاتی تھی جب ان لوگوں کے بیچ کوئی جوان لڑکی چیختی چلاتی دکھائی دیتی، تو کبھی جوان لڑکے زمین پر پٹختے سر اپنا دکھائی دیتے، تو کبھی کوئی ڈرونی سی آوازوں میں غرانے لگتا، تو کبھی کوئی نانی کو غصے سے گھورتا ہوا انہیں مارنے کی دھمکی دیتا۔ ہیرا جب آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی اور اپنی نانی کے ساتھ ان لوگوں کے مجمع میں عجیب عجیب سے مناظر دیکھتی تو رات سوتے وقت نانی سے ڈھیروں سوالات کرنے لگتی، جس کے معصوم سے سوالوں کے جواب نانی اسے پیار سے سمجھاتی کہ بیٹا یہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں پر کسی اور شے کے وجود کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اور میں اپنی عبادت اور اپنے وظائف اور اللہ کی دی ہوئی اس طاقت سے ان کے بچوں کو ٹھیک کرتی ہوں اور ان شے کے وجود سے چھٹکارا دلاتی ہوں۔ مگر نانی ماں، وہ کون سی شے ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں؟ نانی مسکرانے لگتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں بیٹا، انہیں ہم انسان تو نہیں کہہ سکتے، مگر وہ شے بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، کچھ نیک اور کچھ بد، اور کچھ اچھی تو کچھ بری۔ بہرحال تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ جب بڑی ہو جاؤ گی تو آہستہ آہستہ خود ہی جان جاؤ گی۔ میں اس وقت نانی سے باتیں کرتے کرتے سو جاتی تھی اور سویرے اٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتی تو انہیں اپنی نانی ماں کی باتیں سنا سنا کر دلچسپ کہانیاں سناتی تھی، اور ہیرا کی سبھی دوستیں بڑی غور سے ہیرا کی باتوں کو سنا کرتی تھی اور جا کر اپنے گھر میں بتایا بھی کرتی تھی، اور اس طرح پورے گاؤں میں ہیرا کی نانی ماں بہت ہی مشہور ہونے لگی تھی اور لوگ دور دور سے روحانی علاج کی غرض سے ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے۔ مگر ایک سچ تھا جو ہیرا کی نانی نے ہیرا سے چھپائے رکھا، اور اس کا خلاصہ آج ہیرا کی زندگی میں اس ٹرین کے سفر سے ہونے لگا تھا۔ ہیرا اپنے بچپن کے وہ تمام مناظر اس شیشے میں بآسانی دیکھ رہی تھی، اور اس طرح دادی کے پاس ایک روز کچھ لوگ آئے جو نانی کو کسی بات کے لیے زبردستی دھمکا رہے تھے۔ مگر کون تھے وہ لوگ؟ اس وقت ہیرا شام گھر لوٹ رہی تھی اور دروازے کے باہر سے چھپ کر ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ لوگ نانی سے کچھ سکھانے کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کے بدلے وہ لوگ انہیں مالا مال کر دیں گے، مگر نانی ماں نے صاف انکار کر دیا تھا
اور پھر ان لوگوں نے انہیں دھمکی دی کہ وہ لوگ انہیں جان سے مار دیں گے اگر نانی نے جلد ہی وہ سب کچھ نہیں کیا جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ نانی ماں ہیرا اس دن لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، اور آج شیشے میں صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ کون تھے، ان کے چہرے کیسے دکھ رہے تھے۔ ہیرا بے حد صدمے میں تھی کیونکہ وہ لوگ تو خود ہیرا کے ہی۔ پھر وہ منظر ہیرا کے سامنے آیا جس رات نانی نے ہیرا کے گلے میں وہ لاکٹ ڈالا تھا اور اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے کہا تھا کہ آگے کا سفر اب تم خود طے کرو گی اور اس کی نانی ماں کے اس نیک کام کو اب تک پورا کرو گی، اور میں جانتی ہوں کہ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا ہیرا جب تم زخموں سے چور ہوگی اور مصیبت میں ہر طرف اپنے کسی ہمدرد کو تلاش کرو گی۔ اس وقت تمہاری مدد کے لیے ایک ایسے نئے سفر کا آغاز ہوگا اور تم اپنی اس منزل تک خود پہنچ جاؤ گی۔ اور یہ کہہ کر نانی ماں ہمیشہ کے لیے ہیرا سے دور چلی گئی تھی، اور ہیرا کے رشتہ داروں نے ہیرا کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اس کی اچھی پرورش دی، اور اس طرح وقت گزرتا گیا اور پورے گاؤں سے اس کی نانی ماں کا نام دور دور تک مٹ گیا تھا۔ اور یہ نانی کی کہانی اس لاکٹ میں بند ہیرا کے گلے میں پڑ رہی تھی۔ ہیرا اکثر اپنی نانی کو رات سوتے وقت یاد کریا کرتی تھی اور اکثر ان کے بتائے ہوئے بچپن کے اس ٹرین اور زخمی لڑکی کے قصے کو یاد کرتی تھی، مگر اس کہانی کا آغاز تو ہو چکا تھا، مگر نانی کے جانے کے بعد وہ کہانی ادھوری رہ گئی تھی۔ اور پھر ہیرا اس گاؤں سے ایک شہر میں چلی آئی۔ وہ جن رشتہ داروں کے ساتھ رہتی تھی ان کی لڑکی بھی ہیرا کی بچپن کی سہیلی تھی، اور ہیرا نے فرحانہ کے ساتھ ہی ایک بڑے کالج میں پڑھائی کے غرض سے داخلہ بھی لے لیا تھا، اور لوگوں نے ہی ہاسٹل میں رہ رہے تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس فرحانہ کے ساتھ ہیرا کی دوستی بڑھتی چلی گئی تھی، اور ایک دن فرحانہ بہت ڈری سہمی گھبرائی ہوئی آدھی رات اپنے ہاسٹل کے کمرے میں چوری چھپے داخل ہوئی۔ جب ہیرا نے اسے بار بار پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی اور اتنی دیر بعد کیوں آئی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ وہ لوگ نہ جانے کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں اور مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ میں چھپتے چھپاتے بہت ہی بڑی مشکل میں ہوں، مگر کون ہیں وہ لوگ؟ ہیرا نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو ہی ہیرا کے پوچھنے پر فرحانہ نے کہا، تمہاری دادی سے منسلک کچھ لوگ ہیں جو بار بار تمہارا نام لے کر ہیرا ہیرا مجھے پکار رہے تھے اور بندوق تان کر مجھے مار ڈالنا چاہ رہے تھے۔ میں نے مدد کے لیے بہت پکارا مگر کوئی نہیں آیا، اور میں ایک جنگل میں جا پہنچی اور موقع دیکھ کر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلی۔ فرحانہ کی بات سن کر ہیرا انتہائی گھبرا سی گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ بھلا کون ہے وہ لوگ اور کیسے اس کی نانی کو جانتے ہیں، اور آخر وہ کیوں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی دوست فرحانہ کو ہیرا سمجھ کر اسے مارنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ہیرا جاننے کے لیے بےتاب تھی اور فوراً ہی وہاں جنگل کی طرف جانے لگی اور تیار ہو گئی کہ وہاں جا کر جانے گی کہ کون ہیں وہ لوگ جو اسے اتنی شدت سے تلاش کر رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہیرا باہر نکلتی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، اور فرحانہ کا دل زور زور سے کانپ رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ یہاں تو نہیں آ پہنچے۔ پچھلی کھڑکی سے فرحانہ نے جھانکا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہیرا ہیرا تم بھاگ جاؤ، تم چھپ جاؤ، نہیں تو وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ مگر فرحانہ ہیرا بے حد گھبراتے ہوئے ادھر ادھر کمرے میں چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی تھی، اور دروازے کی زوردار آواز ان دونوں کا دل بہلا رہی تھی۔ پورے ہاسٹل میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ وہ لوگ بندوق کے سہارے سب کو ڈرا دھمکا رہے تھے اور ہیرا کا پتہ معلوم کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں ہیرا نے ہمت جٹاتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور خود لڑکھڑاتے قدموں کے سہارے چل رہی تھی۔ ان کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ آخر کار کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کرنے آئے ہو، اور تم لوگوں کا آخر مقصد کیا ہے؟ وہ لوگ ہیرا کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ جسے وہ لوگ نہ جانے کب سے تلاش کر رہے تھے، آج وہ لڑکی خود چل کر ان کے سامنے آ پہنچی تھی۔ ہیرا کو دیکھ کر وہ سب لوگ کہیں زور سے ہنسنے لگے اور ادھر موجود سب کے سروں پر بندوق رکھ دی گئی، مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ آخر ان سب کی جان اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اگر تم ان سب کو بچانا چاہتی ہو تو چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ مگر ہیرا یہ لوگ تمہیں اس طرح سے پہلے، فرحانہ کچھ کہتی اسے ہیرا نے گھورتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی جان بچانے کی خاطر ہیرا وہاں سے ان لوگوں کے ساتھ خاموشی سے چل پڑی تھی۔ اور شہر سے بہت دور وہ لوگ ہیرا کو اپنی گاڑی میں لے جا رہے تھے، اور
ہیرا ان سے راستے میں ہزاروں سوالات کرنے لگی، مگر ان لوگوں نے خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیرا کی کسی کال کا جواب کا نہیں دیا تھا۔ اور پھر گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ لوگ ہیرا کو گاڑی سے اترنے کا کہنے لگے۔ ہیرا نے جو ہی گاڑی سے باہر قدم رکھا اس کے اوپر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ تو وہی گاؤں تھا جہاں نانی کے ساتھ ہیرا کا بچپن گزرا تھا، مگر اب تک ہیرا کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے ہیرا کو ایک کال کوٹری میں کمرے میں بند کر دیا، جہاں بہت ہی اندھیرا تھا اور چاروں طرف مکڑی کے جالے اور جادو ٹونے کی تمام چیزیں، نیمو، گلا دھاگا، ڈھانچہ، کھوپڑی، پتلے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں دیکھ کر ہیرا کے تو خوف طاری ہو چکے تھے، اور اس نے پہلے ہیرا کو کچھ کہتی ان لوگوں نے موجود ایک لمبے چوڑے آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم وہی ہیں جنہوں نے تمہاری نانی کی جان لی تھی، اور اب ہم تمہاری جان لیں گے۔ یہ سن کر ہیرا کو انتہائی صدمہ لگا تھا۔ وہ حیرانی سے ان لوگوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر میری نانی نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہاری نانی کے پاس کچھ جنات اور موکل تھے جن کے ذریعے وہ سبھی لوگوں کا روحانی علاج کر کے انہیں متاثر کرتی تھی، مگر لاکھ کہنے پر تمہاری نانی نے وہ علم ہمیں نہیں سکھایا، اور اس کے بعد ان لوگ سب جادو ٹونوں کی اکلوتی محافظ تم ہی ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ اگر تم بھی ہمیں اس جادو، اس علم سے واقف نہیں کیا جا سکے جس کے ذریعے ہم بھی اس جنات اور موکل کو اپنی مٹھی میں لے کر ساری دنیا پر راج کر سکتے ہیں، تو ہماری نانی کی طرح تم بھی مارے ڈال جاؤ گے۔ مگر میں کیسے؟ مجھے تو ان سب کے بارے میں معلومات نہیں، اور نانی ماں کو مرتے ہی میں زہر چلی گئی تھی، اور وہ سب تو میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے، سارا ڈھونگ اپنی نانی کی وجہ سے کہہ رہی ہے۔ مگر حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ ان لوگوں میں مجھے وہ شخص موجود نظر نہیں ہے۔ میری نانی کا یہ بھائی ان کا بیٹا تھا، مگر وہ لوگ اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنوں کی جان لیے بیٹھے؟ میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ پوچھنا چاہا، مگر ان لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ لوگ جس مقصد کو چاہتے ہیں اگر وہ پورا کر دیا جائے اور وہ لوگ ہیرا کو زندہ سلامت چھوڑ دیں گے۔ مگر ہیرا بے حد پریشان تھی، کیونکہ وہ واقعی حقیقت میں ایسا کوئی علم یا ایسی کوئی جادوئی نیت ان کی نہیں تھی، بلکہ اس نے پہلی بار سنا تھا کہ اس کی نانی ماں ایک ایسا بھی کوئی عمل کرتی ہیں جس کے ذریعے سے ان کے پاس کچھ موکل اور جنات ان کے غلام تھے۔ ہیرا کو آج سمجھ آ رہا تھا کہ بچپن میں اکثر اس کی دادی جن باتوں کا، جن اچھی بڑی شے کا ذکر کیا کرتی تھی، وہ سب سچ میں تھے، مگر ہیرا کو تو نانی ماں نے ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا۔ پھر یہ لوگ اتنے یقین سے کیسے ہیرا کو کہہ رہے تھے اور مجبور کر رہے تھے کہ وہ سب انہیں بھی سکھا سکے؟ ہیرا نے ان لوگوں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی اور سر توڑ کوشش کی کہ وہ یہاں سے آزاد ہو سکے، مگر یہ ناممکن تھا۔ ان لوگوں نے قید سے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ ہیرا سمجھ رہی، اور ہیرا کو اب تک اس بات کی خبر تک نہ تھی کہ نانی کے بھائی نے بچپن سے گندا اور کالا علم سیکھنا چاہا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے اس کی اپنی بہن کو، جو ہیرا کی نانی تھی، اسے ایک نیک پرہیزگار عورت بنا کر اچھے اور پاکیزہ علم کے ساتھ اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا، مگر یہ شخص اندر ہی اندر جلتا کڑتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ اس کی بہن لوگوں کو اپنے کالے اور گندے علم سے بیوقوف بنا رہی ہے اور اپنا نام مشہور کر رہی ہے، جبکہ ایسا تو ہرگز نہیں تھا۔ اور اس طرح یہ دشمنی آگ اس کی نانی کے بھائی کے دل میں بچپن سے پیدا ہو گئی تھی، اور پھر اس نے اس منصوبے کے تحت اپنی اولاد، اپنے اکلوتے بیٹے فرزند کو یہ سب سکھانے کی کوشش کی۔ ہیرا کا فرزند نام لیتے ہی اس لڑکی پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ فراز اور کوئی نہیں، اس کے بابا نے، جنہوں نے اپنے والد کی خاطرناک کام کو انجام دیا، اور وہی کوشش کی جو اس کے والد نے اس کی نانی کو جان سے مار دیا تھا۔ اور اب یہ دونوں باپ بیٹے ہاتھ دھو کر اس کی نواسی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہیرا کو نانی کے مرتے مرتے وہ سب سکھا دیا ہے، مگر ہیرا تو حیرت زدہ تھی۔ اسے نانی نے اس لاکٹ کے علاوہ ایسا کچھ نہیں دیا تھا، اور اسی لاکٹ کا مقصد ہیرا کو آج سمجھ آ رہا تھا۔ بس اس دن سے ہی ان لوگوں نے ہیرا کو اپنی قید میں رکھا اور اس پر بہت ظلم و ستم کیا، اور ہیرا کو ایسے ایسے زخم دیے کہ وہ زخموں سے چور ہونے لگی اور رو رو کر اللہ سے مدد کے لیے پکار کرتی رہی۔
اور اپنے اس گلے میں ڈالے لاکٹ کو دیکھ دیکھ کر اپنی نانی کو یاد کر کر کے روتی رہتی تھی۔ وہ لوگ سویرے سے شام تک ہیرا کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور اسے کوڑے مار مار کر زخم دیتے رہے، اور اس طرح ہیرا زخموں سے چور برداشت کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک روز بے ہوش ہو گئی، اور بے ہوشی میں ہی اسے کچھ انجانے سے سفید لباس میں ملبوس بزرگ لوگ نظر آئے، اور جن کے بیچ اس کی نانی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اور نانی کے حکم کے مطابق وہ لوگ ایک لڑکی کی مدد کے لیے فوراً ہی ایک لمبی سی گاڑی میں سوار ہونے لگے۔ ہیرا چونکہ بڑی تھی، وہ کون لوگ تھے اور اس کی نانی ان لوگوں کے بیچ، اور وہ گاڑی جو ایک ریل گاڑی جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب وہ بے ہوشی میں کیا دیکھ رہی تھی؟ اور اس کی نانی اس کے سامنے سے وہ لاکٹ بار بار دکھا رہی تھی اور اس کے پیچھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی طرح رات کے آدھے پہر پھر ہیرا گھبرا کر جھنجھلا کر تکلیف سے جاگ اٹھی، اور اس کا ذہن وہ تمام سچے قصے سننے لگا جس سے اس کی نانی بچپن میں ایک کہانی کی صورت میں سے سنایا کرتی تھی، جس میں نانی اور بزرگوں اور ریل گاڑی کا سفر، وہ لاکٹ، وہ سب یہ ہیں۔ اور اس کی نانی ان لوگوں کے بیچ وہ گاڑی جو ایک ریل گاڑی جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ آخر میں یہ سب وہ بے ہوشی میں کیا دیکھ رہی تھی؟ اور اس کی نانی اسے سامنے سے وہ لاکٹ بار بار دکھا رہی تھی اور کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح رات کے آدھے پہر ہیرا گھبرا کر جھنجھلا کر تکلیف سے جاگ اٹھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام قصے آنے لگے جس سے اس کی نانی بچپن میں ایک کہانی کی صورت میں سنایا کرتی تھی، جس میں نانی ان بزرگوں اور ریل گاڑی کا سفر، وہ لاکٹ، وہ سب سنایا کرتی تھی۔ رات جیسے جیسے خوف سے ہیرا کو ایک نئے سفر کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ ہیرا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کمرے میں چاروں طرف سناٹا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور پھر اچانک سے کچھ آوازیں، ہیرا کو جھٹکا دیا ان آوازوں نے۔ بھاگو ہیرا بھاگو، تم یہاں سے جلدی بھاگ جاؤ اور اسٹیشن پر آ جاؤ، وہاں تمہارا کوئی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ ہیرا بار بار ان آوازوں کو زور زور سے اپنے کانوں سے سنتی تھی، اور پھر مزید یہ آوازیں ہیرا کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی، اور پھر ہیرا انتظار کرتے کرتے اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑانے کی ساری کوشش کرتی رہی۔ رات بھر یوں ہی لگی رہی، اور پھر آخر سویرے ہوتے ہی ہیرا نے خود کو ان رسیوں کی قید سے رہا کر لیا۔ چاروں اور کوئی موجود نہ تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں وہاں آنے ہی والے تھے کہ ہیرا کی نظر کھلی اور دروازے پر جو ہی پڑی، ہیرا نے فوراً ہی وہاں سے ہمت جٹا کر بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے بھاگتے خود بخود ہیرا قدموں نے اس انجانے اسٹیشن پر آ کر روک لیا، جہاں پہنچ کر ہیرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جائے گی اور اس کے دور کے رشتہ داروں کے پاس چلی جائے گی۔ اور اس طرح ہیرا کے سفر کا آغاز اسی روز شروع ہو گیا تھا۔ وہ خود اپنی منزل کی جانب چل پڑی تھی۔ وہ ڈرتے سہمتے اسٹیشن پر کونے میں بیٹھی ٹرین کا انتظار کرنے لگے، اور اچانک سے ہیرا کو وہ سب یاد آ گیا جو وہ بے ہوشی میں دیکھ رہی تھی۔ جو ہی وہ ٹرین آئی، ہیرا سوچے سمجھے بغیر اس ٹرین میں سوار ہو گئی، اور ہیرا کی ملاقات اس انجانے سے عجیب و غریب فقیر سے پہلی بار ہوئی۔ پھر وہ ٹرین میں ڈاکٹر کے لباس میں ملبوس وہ شخص، وہ ڈرائیور، اور پھر ہیرا کو اس شیشے میں وہ سارے مناظر پھر سے دکھائی دے رہے تھے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ہیرا کی ملاقات ارکان نامی ایک جنزادے سے اسی ٹرین میں ہوئی تھی، جس نے اس کے سارے زخموں کو اپنا ٹھیک کیا، اور اسی طرح ہیرا اس عجیب و غریب جگہ پر آ پہنچی اور پھر اس تہہ خانے تک جا پہنچی جس کا لاکٹ بچپن میں ہی اس کی دادی نے اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اور وہ شاید جانتی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب ہیرا بڑی ہوگی اور اس منزل تک وہ خود ہی پہنچ جائے گی اور اپنی نانی کے ادھورے کام کو آگے بڑھائے گی اور روحانی علاج کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرے گی۔ ہیرا کے سامنے سارے مناظر اس شیشے سے غائب ہو گئے تھے، اور ہیرا جو ہی پیچھے مڑی، وہاں سفید لباس میں ملبوس تمام بڑی بڑی سفید داڑھی والے بزرگ اس کے سامنے حاضر ہوئے اور اسے جھک کر آداب کرنے لگے۔ ہیرا کے تو ہوش ہی قطع ہو گئے تھے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی، اور پھر اس میں سے موجود ایک بزرگ آگے بڑھا جس نے اپنا نام ہرکان بتایا اور اپنے وہی روپ بار بار بدلے۔ ہیرا جان گئی تھی کہ یہ وہی ہرکان ہے جو سب سے پہلے ایک فقیر، پھر ڈرائیور، پھر ڈاکٹر کے روپ میں اس ٹرین میں ملا تھا، اور اس کے سارے زخم اسی کے جادو سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ ہیرا کو اس نے بتایا کہ وہ ایک جنزادہ ہے اور اس کا مددگار بن کر اسے بھیجا گیا ہے، اور یہاں موجود سبھی لوگ جنات ہیں مگر نیک اور مسلم جنات، اور وہی اس کی نانی کے ساتھ جڑے ان کے غلام تھے، اور اس کی نانی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا سارا علم ان کی نواسی ہیرا کو مل جائے، اسی لیے ہم تمہاری مدد کے لیے آ پہنچے ہیں
اور تمہیں اس ٹرین تک پہنچایا۔ وہ ٹرین ہماری ہی بھیجی گئی تھی جس میں تمہیں اس نئی زندگی کے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ اور اس طرح ہیرا نے وہ تمام علم، وہ تمام نیک وظائف سیکھے اور اللہ کی عبادت میں ہر دن رات گزارنے شروع کر دیے۔ اس طرح سالوں گزر گئے تھے۔ پھر عمر کی ایک موڑ پر ہیرا ایک نیک پرہیزگار خاتون پیرنی کی نوازی کے نام سے مشہور ہو گئی اور لوگوں کے مسائل حل کر کے ان کا روحانی علاج کرنے لگی۔ ہیرا اپنی کہانی اس لڑکی سارا کو بتا چکی تھی اور سارا بھی اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ اس کے بابا ہیرا کی نانی کے بھائی کے بیٹے تھے اور ہیرا کی نانی کے بھائی سارا کی دادا۔ یہ سب سن کر سارا بے حد رونے لگی اور اپنے بابا کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر ہیرا سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، جس رات آپ کا سفر اس ٹرین سے شروع ہوا تھا اس وقت میں بہت ہی چھوٹی تھی اور دادا کو شاید آپ کی نانی کی وہ کتاب ہاتھ لگ گئی تھی جس میں اس ٹرین کا ذکر تھا، اور پھر دادا کی موت تو اسی ٹرین میں ہی موجود ان جنات کی گرفت سے ہو گئی تھی، اور دادا بعد میں میرے والد نے یہ منصوبہ جاری رکھا اور مجھے بچپن میں ہی اس ٹرین میں یہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا کہ وہ جنات مجھے وہ تمام چیزیں سکھا دیں گے جو آپ کی نانی کی وراثت سے تمہیں ملنی تھی۔ مگر اس روز سے ہی میرا وجود بدل گیا اور بچپن سے مجھ پر ان جنات نے حملہ کر دیا اور میرے علاج کے لیے میرے والد جگہ جگہ پھرے، مگر کوئی رد و بدل میری طبیعت میں نہ آیا۔ پھر انہیں اپنی اس غلطی کا احساس جب ہوا جب پہلی بار مجھ پر موجود ان تمام جنات نے جان لیوا حملہ کیا اور میری جان جاتے جاتے بچ گئی، جب بابا نے آپ کی نانی کی موت کے بعد آپ کی تلاش جاری رکھی اور ایک روز آپ کو تلاش کر ہی لیا۔ وہ جانتے تھے کہ نانی کے بعد آپ کی ہی ہیں جو ان کی بیٹی کو اس پریشانی سے نکال کر نجات دلا کر انہیں معاف کر دیں گی۔ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بابا کے والد کو تو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن یعنی آپ کی نانی کا قتل کیا اور پھر ان کے غلام جنات نے ان پر حملہ کیا اور ان کی جان لے لی، اور میرے بابا نے آپ پر بہت ظلم و ستم ڈھائے اور پھر قدرت نے ان کی بیٹی پر وہی جنات اور موکلات کے ذریعے ویسے ہی ظلم کروائے، اور آج میرے بابا کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ جنزادے ہرکان نے میری جان بخشی کی تو اس کے بابا کو ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت میں جکڑ کر اس دنیا سے غائب کر دیا، اور یہی ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ سارا ہیرا سے گلے لگ کر رونے لگی تھی اور ہیرا کو پھر سے اپنے مددگار جنزادے ہرکان کی یاد آنے لگی تھی اور نانی کے غلام وہ تمام جنات اور موکلات جب آپ ہیرا کے غلام تھے۔ اس کی نانی کی موت کے بعد ان سب نے خود ہی اپنا نیا حاکم ہیرا کو چن لیا تھا اور اسے نانی کے ادھورے مقصد کی طرف اس ٹرین میں سفر کرنے تک اپنے آپ تک پہنچایا، اور ہیرا اپنی منزل کی تلاش میں خود بخود نکل پڑی تھی۔ ہیرا کا یہ سفر آج منزل تک پہنچ چکا تھا، چنانچہ ہیرا کے کوئی اور وارث نہ ہونے کی وجہ سے ان جنات اور موکلات نے اپنا نیا حاکم ایسی شخص کو چنا۔ سالوں بیتنے کے بعد جب ہیرا موت کی آغوش میں جا رہی تھی، جب ہیرا نے وہ لاکٹ اسی لڑکی سارا کو دے دیا، سارا ہی وہ لڑکی تھی جس نے ٹھیک ہونے کے بعد ساری زندگی ہیرا کی خدمت میں گزاری اور عبادت کی پابندی کی اور پوری طرح نیک پرہیزگار خود کو بنا لیا، اور وہ تمام علم ہیرا نے پہلے ہی سارا کو سکھا دیا تھا، کیونکہ سالوں پہلے ہیرا نے جب پہلی بار اس 16 سالہ جوان لڑکی کو پہلی نظر اسی ٹرین میں سوار خواب میں دیکھا تھا تو جان لیا تھا کہ ان جنات اور موکلات کی آنے والی حاکم یہی لڑکی بنے گی، اور پھر مرنے سے پہلے جنزادہ ہرکان بھی ہیرا کو اپنے نئے حاکم کا اشارہ دے گیا تھا۔ اس طرح یہ کہانی اپنے اختتام پر پہنچی تھی، جس کی شروعات اس ٹرین میں ایک زخمی لڑکی کے سفر سے شروع ہوئی تھی۔ ہیرا کی نانی، پھر ہیرا، اور ہیرا کے بعد وہ سارا جو نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ انہوں نے ان جنات پر ان کی مرضی سے حکمرانی کی اور لوگوں کے مسائل حل کیے، ان کے روحانی علاج کیے، بری شے اور برے بد جنات اور ان کے شر سے لوگوں کو بچائے رکھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔